बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA चैनल 24। मुल्की मामलात हम डिस्कस करेंगे। कई वाक़यात हैं, चुनाए जो है उनको ऑस्कर अवार्ड दोबारा मिल गया है, यहाँ कुछ वाक़यात हुए हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं पार्टी के, और उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी इश्यूज़ पर क्या उनकी कारकर्दगी है, कोई पॉलिसी है या नहीं है। तो हमने कहा कि चौधरी मोहम्मद सरवर, साबिक़ गवर्नर पंजाब, पहले मुसलमान UK की पार्लियामेंट के मेंबर, 3 दफ़ा खुद मुंतखब हुए, फिर इनके साहबजादे हुए हैं, और यहाँ भी एक बीबे पाकिस्तानी, मोबे वतन पाकिस्तानी और पैट्रियाट के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी और मजलूम कम्युनिटी जो भी जहाँ जहाँ भी हैं उनका साथ देना इनका तुरा इम्तियाज़ है। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। चौधरी मोहम्मद सरवर, वेलकम टू दी शो। शुक्रिया जी। जी निज़ामी साहब। सालिम सरवर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको PTI में शामिल होते हुए, तो कई दफ़ा अब ये सुनने में आ रहा है कि कभी एक अखबारों में खबर लग जाती है, कभी TV पे स्टिकर चल जाते हैं कि रस्से चढ़ा कि आप रस्ते तोड़ा के फारिग होना चाहते हैं। ये क्या कोई क़यादत से कोई नाराज़गी है? ये महज हमारी इंसाफती वो है शरारत? देखिए, पहली बात ये है कि मैं और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं। जितने भी इश्यूज़ हैं पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के बाहर हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उन पे हमारी सोच जो है वो यकसां है। तो उसके बाद जहाँ तक इन रूमर्स का ताल्लुक है वो तो चलती रहती हैं। चूँकि अब मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो कुछ लोगों की विशफुल थिंकिंग यानी पंजाब के सदर का। जी, पंजाब के सदर का। तो कुछ लोगों की विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि भी ठीक है जी, अगर मैं बरतानिया जा रहा हूँ चंद दिन के लिए, अपनी किताब की लॉन्च के सिलसिले में मैं गया था, तो वहाँ पर मुझे जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ तो मुझे बताया गया कि आप जी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ था। तो लेकिन मैं बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़े करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नींद नहीं आती कि जितनी जल्दी हो मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूँ, वो चाहे वो पार्टी के अंदर हैं चाहे जो पार्टी के बाहर हैं, इंशाअल्लाह उनको मायूसी होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पूरे पाकिस्तान में, सूबा पंजाब में जो मुझे इज़्ज़त दी है, जो मुझे उन्होंने सपोर्ट दी है, जितना उन्होंने मुझे प्यार किया है, तो मैं अपने कारकुनों को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से, उनके मोहब्बत और प्यार की वजह से ही मैं पंजाब के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन सरवर साहब, ये जो अक्सर ये जो अफवाहें हैं ये जन्म लेती हैं गुलाम हुसैन साहब खुद पार्टी के अंदर से, और कहा जाता है कि पार्टी में बड़ी ग्रोहबंदी है। अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, और उम्मीद है कि ये इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन से बहुत पहले अब हो ही जाएंगे, तो उसके लिए आप लड़ भी रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि 3 ग्रुप हैं, एक कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन हो, कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, तीसरा पता नहीं क्या कहता है, और आप एक और है जो कहता है कराओ ही ना, दीघा मुश्ती है जो कहते हैं वही कराया ना। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है कि एक नया ग्रुप है जो बड़ा सबसे पुराना ग्रुप है, नजरियाती एक पार्टी आज बन गई, नजरियाती ग्रुप है। उसमें एक कुद्दी साहब हैं, कुछ और लोग हैं, जस्टिस वजीरुद्दीन हैं। तो लतीफ़ा आपको सुनाऊँ कि इमरान खान साहब से किसी ने, बड़े आला ओहदेदार ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि यार ये लोग बड़ा, बल्कि उन्होंने नाम रखा हुआ है कि जो लोग मुशर्रफ की पार्टी में थे या क्यू में थे वो आए हैं, तो उनको चौधरी साहब कहते हैं कि इन्होंने नाम रख दिया उनका PTI क्यू ग्रुप। तो वो कहते हैं, खान साहब कहने लगे यार कि, कहने लगे आप परेशान नहीं होते इन लोगों की बातों से? कहने लगा हाँ यार, बात ये है कि असल में पहले जब पार्टी होती थी जुमा 8 लोगों की, सिर्फ यही लोग होते थे, तो इनकी हर बात जो है वो मान ली जाती थी। अब पार्टी बहुत ग्रो कर गई है, एक्सपैंड कर गई है, तरह तरह के लोग आ गए, तो अब हरकत पे बरकत है। ये तो अपनी जगह पे बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये कुछ लगता है कि ज़्यादा डोल
कुछ ज़्यादा ही है पीटीआई में इस इन फाइटिंग का, इसको किस तरह कंट्रोल किया देखें, जाए? पहली बात तो यह है कि ग्रोह बंदी जो है वो तो पाकिस्तान की सियासत में नहीं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इवन यूरोप की सियासी जमातों में ग्रोह बंदी जो होती है, लेकिन वो ग्रोह बंदी जो है वो नज़रियात की बुनियाद पे होती है। मिसाल के तौर पर यूरोप में या बरतानिया में एक कंजर्वेटिव ग्रुप होता है जो ऑन द राइट होता है, एक लेफ्ट पे होता है, एक मिडल ऑफ द रोड होता है। तो उस सोच की बना पर ग्रोह बंदियाँ जो हैं वो होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हमारी सियासी जमातें हैं वो ज़ातियात की बना पे ग्रोह बंदी होती है। किसका बाकी फिर नजरियात को नजरियात को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। मसला जो बंदे जो हैं पार्टी के वर्करों को साल में 10 वर्करों को भी मिल नहीं जाते, वो कहते हैं हम सबसे बड़े नजरियाती हैं। तो ये नए की जंग, पुराने की जंग, नजरियाती जंग, गैर नजरियाती जंग, इलेक्टेबिलिटी की जंग और वर्कर की जंग जो है, मैं समझता हूँ कि इसको अगर कोई शख्स जो है पंजाब में यूनिफाई कर सकता है तो उसका नाम मोहम्मद सरवर है, जिसको पुराने भी सपोर्ट कर रहे हैं, नए भी सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्टेड भी सपोर्ट कर रहे हैं, वर्कर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, नजरियाती भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा जो टास्क है वो यही है कि हम अगर इन तमाम लोगों को एक पेज पे ले आए, एक प्लेट पे ले आए कि भाई हमारी यूनिटी जो है, डिवाइडेड पार्टीज जो हैं वो लूज करती हैं इलेक्शन और यूनाइटेड पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन जीतती हैं। तो जब इंशाल्लाह हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, क्योंकि असल हमारी जंग जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली की जंग है। सर, ये जो असल जंग हमारी इंसाफ की जंग है, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की जंग है। चौधरी साहब, ये जो है ना आप एक पेज की बात न किया करें। हम ये तो बड़ा खौफनाक जुमला है। खौफनाक जुमला है इस लिहाज से कि देखिए अक्सर हम सुनते आ रहे हैं बड़ी देर से कि मियां नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ एक पेज पे, इसके बावजूद अफवाहें चलती रहती हैं जी। गुलाम हुसैन साहब खास तौर पर सर्कुलेट करते हैं, आज गए कल गए, बल्कि अब तो एक चैनल को नोटिस भी हो गया इसके ऊपर क्या कि भाई आप यहाँ पे कुछ चेंज लाना चाहते हैं, इस किस्म की बात। तो चलो मतलब जी, मैं उसको एक पेज से उठा के मैं ये करता हूँ कि इंशाल्लाह यूनाइटेड मेरा मकसद है कि पाकिस्तान के ये जो इख्तिलाफ है राय है इससे को घबराना नहीं लेकिन चाहिए। निजामी साहब एक चीज जरूर कहूंगा, ये तो कि एज फॉर इमरान खान की क्यादत जो है ना वो सारी पार्टी मुत्तफिक है। वो गैर मुतनाज़ है ना। हाँ, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है। और लेकिन ये जो चौधरी मोहम्मद सरवर है, इन्होंने 1 साल और कुछ दिन हो गए इस पार्टी में आए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मिटे हुए इंसान है, यानी कोई बोमजाज नहीं है, कोई किसी बददिमागी हाँ, नहीं, मेरी बड़ी पुरानी इनसे याद हाँ, है, यानी ऐसे ही है। ये गवर्नर भी जब थे वैसे ही हैं, जब वहाँ से आते थे। गवर्नर से पहले भी ऐसे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी आदत जो है, इनकी इट हैज़ नॉट गॉन टू हिज हेड, यानी जो मैं कहता हूँ ये खनास जो है ना, तकब्बर, गरूर और मैं जो है इन्फ्लेटेड जो है, वो कोई नहीं थी। ये जरा बहुत मुश्किल होता है इक़्तिदार में रह के जी, लेकिन मैंने इनमें नहीं देखी। चलो अच्छी बात। अब होल्ड ना हो जाए क्यों आज मेरे जुमले सुन के, लेकिन कोशिश आपकी पूरी है, वैसे आप जैसे लोगों की पूरी होती अच्छा। है कि मक्खन लगा के नहीं, मक्खन है मेरा तो कोई मजा नहीं बनी है, जो तो मक्खन ले आना। नहीं, ये थे एक सोच ये भी है कि अगर आप लोगों को मिलते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, आसानी से उनको एक्सेस दे जाते हैं, वो कहते हैं हमें ये डिलीवरी में कमी होती है। ये तो साढ़े वर्गा ही है, एक ही ये खास भी हैगा। थी कोई खास कलाशनिकोव तो यह जरा साल टेलीफोन जवाब देने ਨੂੰ ਲਾਵੇ, 2 साल मुलाकात ਨੂੰ ਲਾਵੇ। अच्छा, मैं बात और कर रहा था, लेकिन इनको इस साल में 3-4 सदमे पॉलिटिकली बर्दाश्त करना पड़े हैं। एक लाहौर का इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के रिजल्ट्स और ओवरऑल पार्टी को दोबारा इलेक्शन में धकेल दिया गया है। और अब जो हुकूमत के खिलाफ या उसकी कारकर्दगी और बादमालियों पर पार्टी को पार्टी इलेक्शन में घेर दिया गया है ना मुरादा। जी, इसकी वजह से अब आजकल ये असल काम छोड़ के ना यानी अपने इलेक्शनों के अंदर घुसे हुए हैं। मुल्क में क्या हो रहा है उसकी इनको कोई तमीज़ नहीं। एदा किन्ने जवाब मेरा ख्याल है पूरी होगी ऐसी बात देखिए, मैं अर्ज करूं, पहली बात तो आपने फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3-4 सदमे हुए हैं। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 122 में हमें सदमा नहीं हुआ। 122 का इलेक्शन शुरू होने से पहले
مسلم لیگ نون والے لوگ کہتے تھے کہ ہم 40,000 ووٹوں سے یہاں جیتیں گے، یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہاں تحریک انصاف کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک ایم پی اے کی سیٹ یہاں پر جیتی ہے اور علیم خان صاحب بڑے نیرو مارجن سے جیتے، بڑے نیرو مارجن سے ہم وہ سیٹ ہارے ہیں۔ اس کے بعد 154 میں ہم سیٹ ہمپنگ میجارٹی بڑی بڑی ترین صاحب وہاں پر جیتے ہیں۔ پھر لوکل گورنمنٹ کی بات لے لیں، دیکھیں لاہور کا میں جہاں ہمیں شکست ہوئی ہے وہ میں کبھی ہیسیٹیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو آپ میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ مانتے نہیں ہیں۔ لوکل باڈیز میں آپ کی ذرا آپ نے دعوے تو کیے تھے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لاہور میں ہمیں واقعی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق ہمیں رزلٹ نہیں ملا ہے۔ لیکن اگر آپ لاہور ڈویژن کو لے لیں تو ہمارا ووٹ جو ہے قصور میں 2013 میں 95,000 ووٹ ہمیں ملا تھا اور 15 سیٹوں میں سے نیشنل اور صوبائی ہمیں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی۔ اب ہمیں وہاں پر 2,70,000 ووٹ ملا ہے اور 36 یونین کونسل کی سیٹیں ہم نے وہاں پر جیتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ننکانہ میں ہمارا ووٹ ڈبل ہوا ہے، ہمارا شیخو پورہ میں ووٹ جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن لے لیں، ہمارا فیصل آباد کی جو رولر ساتھ سیٹیں ہیں اس میں ہمیں دیکھیں میسج جانا اور چیز ہے، حقائق اور چیز ہے۔ اگر آپ ہمارے ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کا جن پہ بلے پہ لوگوں نے چلو ابھی آپ کی بات مکمل کراتے ہیں، ابھی کرنی ہے، آپ نے بات کرنی ہے۔ وہ 122 میں جعلی حلفنامے میں دے تو یہ کون سا آپ دیکھیں میرے یعنی جال سازی جو الیکشن کی؟ دیکھیں میں اچھا نہیں، اور یہ بتائیں کہ اب آئندہ کیا دیکھیں میں آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک۔ میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ جتنی بے چینی اندر پارٹی کے اندر ورکروں میں ہے وہاں پہ کنفلکٹ کا شکار ہے پوری جماعت، تضادات کا شکار ہے، نظریات کی بنیاد پہ تضاد ہے، کنفلکٹ ہے۔ آج تک پارٹی کی آئیڈیالوجی واضح نہیں ہو سکی۔ تو سرور صاحب جو برطانیہ سے کافی پیسہ لے کر آئے، سارا عرصہ تو انہوں نے جب مشرف دور تھا، جب پارٹیاں یا سیکرٹری تھی جمہوریت کے لیے، انہوں نے برطانیہ میں جائے کیا اور پھر مینج کر کے گورنر بنے پی ایم ایل این کے، بہت تیز سپیڈ ہے۔ پھر وہاں سے نکلے اور پی ٹی آئی میں صدر بننا چاہا، سینٹرل پریزیڈنٹ وہ شاہ قریشی صاحب نے بھی بنا دیا کہ آپ ابھی تو آج شامل ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہاشمی صاحب کی جگہ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ پھر پنجاب میں آپ ناظر بنے، جس کو چوری سرور صاحب نے ٹکٹ دیا پی ٹی آئی کا، وہ نون لیگ کے حق میں ویڈرا کر گیا۔ خود چوری سرور نے بلا کے ہماری امیدوار سے کہا کہ ہماری پارٹی کی ہائی کمان نے کہا ہے کہ اب ہماری امیدوار سونیا کو سپورٹ کریں جو آزاد ہے۔ اعلان کی حد تک رہا، وہ اخباروں میں چھپا، ٹی وی پہ آیا۔ نیکسٹ ڈے چوری سرور صاحب اور پوری ان کے رشتہ دار ساری ٹیم غائب ہو گئی اور ہم ناطے ہو گئے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت دینا جانتے ہیں، عزت لینا بھی چاہتے ہیں۔ ہم بےعزتی کروانے کسی پارٹی میں نہیں جاتے۔ اگر پارٹی نے ہمیں تذلیل کر کے پارٹی سے نکالنا ہے پھر اتنا گرے ہوئے ہم بھی نہیں ہیں کہ بھیک مانگنے جائیں۔ ویلکم بیک۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس کا، مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ بڑا آپ کا جھگڑا ہے۔ اور یہ ریاض فتیانہ صاحب کہتے ہیں کہ وزادار لوگوں کی تحریک انصاف میں جگہ نہیں، یہ وزادار آدمی بڑے۔ میں اس پہ صرف دو چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے۔ میں نے ان کے مشورے سے، انہوں نے کہا کہ سونیا کو ٹکٹ جو ہے دے دیا جائے، حالانکہ اس سے پہلے یہ حمزہ شہباز صاحب کو ملے تھے پارٹی کے نالج۔ یہ کون سا حلقہ جی ہے؟ وہ علی رضا جو فوت ہوئے، کمالیہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کیونکہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہاں یہ ٹکٹ لینے کے لیے گئے ہیں خود اپنے لیے ایم پی اے کا۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی مجھے بتائیں کہ ایجنڈا کیا تھا، کیونکہ یہ بائی الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ بائی الیکشن ہم جیت سکتے ہیں، تو یہ آپ کا انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں پر اس لیے گیا تھا کہ میں نے حمزہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ علی بابا کو ٹکٹ نہ دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھی آپ ایڈوائزر ہیں ان کے، کہ آپ ان کو، آپ کون ہوتے ہیں ان کو بتانے والے کہ ٹکٹ آپ پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ۔ انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود وہاں پہ
ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اس کی ریزرویشن تھی، اشفاق صاحب کی ریزرویشن تھی. میں نے ان کے کہنے پہ انہوں نے ایگری کیا کہ جی سونیا کو کینڈیڈیٹ بنا دیں. میں نے کہا جی بالکل بنا دیں. جس دن سمبل دینے کا آخری دن تھا تو یہ ثانیہ نے بھی میرا فون اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا اور فتیانہ صاحب بھی غائب ہو گئے. تو پھر میں نے ہمارے لوگوں کو بھیجا کہ فوراً آپ جائیں وہاں پر. تو وہاں پر وہ سونیا سے ملے اور سونیا نے کہا کہ میں ٹکٹ جو ہے وہ نہیں لوں گی. اور پھر فضیل صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان فیملی سے تعلقات، انہوں نے ان کو بتایا کہ فتیانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا، ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پارٹی ڈسپلن کا پارٹی کو نقصان پہنچانے کی ایک انتہا ہے. اس کے بعد میں نے فیصلہ نہیں کیا. خان صاحب نے ایک ہماری ایتھکس اور ڈسپلنری کمیٹی ہے اس کو یہ کیس ریفر کیا اور انہوں نے جو فائنڈنگز دی ہیں ان فائنڈنگز پہ چیئرمین پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. اس فیصلہ کرنے میں بھی میرا کوئی کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن میں چونکہ ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا تو میں ان کو واٹ ایور. نہیں یہ کیا مطلب انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ کی شرافت دیانداری کے تو سارے قسمیں کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے پیسہ لے کے آئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا میں ایک نظریاتی آدمی ہوں میں، لیکن یہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ تو سانو بھی دکھاؤ پیسہ. پھر میں عرض کرنا صاحب گل یہ ہے کہ جب میں پارٹی میں آیا، اس ملک کی سیاست میں آیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے، دنیا کے ہیڈ آف سٹیٹ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو برطانیہ کی پولیٹکس میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف حاصل ہوا، پاکستان کی سیاست بڑی جو ہے وہ عجیب ہے، اس میں لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگتے ہیں، گوسپ ہوتا ہے. تو میں نے ایمانداری سے سوچا کہ کیا میری ذاتی شہرت جو ہے ملک سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر میں اپنی ذات کا سوچوں صاحب تو میں کبھی پی ٹی آئی پریزیڈنٹ کا الیکشن نہ لڑوں، میں کبھی پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوتا، میں اپنا خاموشی سے گورنر سے ریزائن کر کے اپنے گھر بیٹھتا. لیکن میں اس ملک کے لوگوں کے لیے ریزائن کیوں کرتے ہیں؟ میں ریزائن کیوں کرتا؟ تو میری خواہش صرف ایک ہے کہ 40 سال میں نے جو تجربے حاصل کیے ہیں ان سے اپنے ملک کے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکوں. اور میں آج بھی میں آپ کو بتاؤں، لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ لڑیں جی نیشنل الیکشن، آپ نیشنل لیول پہ کیوں نہیں جاتے؟ میرے دوست ناراض ہیں میری اس پہ کہ آپ انٹرنیشنل آپ کا سٹیٹس تھا، پھر آپ ایک ملک میں آ گئے، اب آپ صوبے میں آ گئے، اب آپ صوبے کی ایک جماعت کے پریزیڈنٹ بننا چاہتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کارکنوں اور دوسروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پنجاب 60% آف پاکستان ہے، جو ہمارا اگلا باٹل گراؤنڈ ہے نون کے ساتھ وہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں ہمارا بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ لاہور ہے. جب تک ہم لاہور نہیں جیتے ہم پنجاب نہیں جیتے، جب تک پنجاب نہیں جیتے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پنجاب کو باٹل گراؤنڈ بناؤں، اور پنجاب میں پارٹی کو اگر لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے پریزیڈنٹ چنا تو میں پارٹی کو کوشش ہے میری کہ جس طریقے سے ساری دنیا میں پارٹی کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس پارٹی کو ایک ناقابل تسخیر پارٹی بنا دوں گا. اس پارٹی کو میں ڈسٹرکٹ لیول، تحصیل لیول، پی پی لیول، یونین کونسل لیول، بلاک کوڈ لیول پہ اتنے آرگنائز کر دوں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس لاکھوں یوتھ، خواتین لوگ جو ہیں پارٹی کے ساتھ سنجیدہ ہیں، ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، ان میں جذبہ ہے اور وہ پاکستان میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. بس اگر ان کو ہم آرگنائز کر دیں اور پیٹی ڈیفرنس سے ہم نکل جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ پنجاب میں شکست دے سکتی ہے نہ پاکستان میں. ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کا اصل جھگڑا جو ہے یہ فتیانہ صاحب سے یہ ہے کہ آپ کمالیہ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی بنا رہے ہیں اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو باقی کر رہے ہیں کہ ایک شاہ محمود قریشی گروپ ہے یا آپ کا گروپ ہے. میرا کوئی گروپ نہیں، کوئی تیسرا گروپ ہے. پہلے میں یہ کمالیہ پہلے کہا میں سارے گروپوں کو اکٹھا میں آپ کو ایک بات عارف نظامی صاحب، یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ بار بار یہ بات کہی آ رہی ہے کہ جب میں پارٹی کا آرگنائزر بنا میں کمالیہ گیا، کمالیہ میں نے پریس کانفرنس کی، فتح صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں کہ شاید آپ کمالیہ میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس سے میری ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں آپ اعلان کر دیں کہ میں کمالیہ سے الیکشن نہیں لڑوں گا.
اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے 100 لوگوں کے سامنے میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں کمالیہ اچھا آپ نے اعلان کر دیا ہے؟ میں نے وہاں کر دیا آج سے 6 مہینے پہلے کہ میں کمالیہ سے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. اور اب میں پھر نظامی صاحب اب پھر میں اعلان, اب تو فتیانہ پارٹ سے چلے گئے, اب پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کمالیہ سے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گا. میرا خیال ہے آپ کو اس سے بڑی بات میں نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کانسٹیٹوئنسی میں ان کو کسی نے شک ڈالا. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس کی کسی نے ان کو, یا تو وہ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کا کوئی اس میں دکھا کے کہ میں وہاں سے کینڈیڈیٹ ہوں, کوئی حکومت سے وہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, یا پھر ان کو کسی نے ان کے دماغ میں یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ میں وہاں سے. لیکن میں آج اعلان کہتا ہوں کہ میں کمالیہ سے اگلے جنرل الیکشن میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. اچھا چوہدری محمد سرور صاحب, آپ کا یہ ہے کہ آپ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ جو میں ایک ان کے پارٹی کے اندر ہی کوئی پرومیننٹ آدمی تھا کہ نام لینا کوئی, میں نے کہ واٹ از رانگ ود چوہدری محمد سرور. ان کو تو ساروں کو آپ کو متفقہ پنجاب کا صدر بنانا چاہیے, جس طرح وہ اتنا عہدہ چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ کی پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا. وہ کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب سے باقی ساریاں خوبیاں نے, وہ سارے نو منڈا دے دیں. نظامی صاحب آپ بھی غلام حسین بھی, سب کو اس طرح پالیٹکس میں نہیں چلتا. آپ کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, کسی کے خلاف. اور 122 کا وہ جعلی جو آپ نے ایفیڈیوٹ دی ہے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا, لیکن اب چلے وقفے کے بعد اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. اب چوہدری محمد سرور صاحب, اب وہ مسلم لیگ این کہتی ہے کہ ہم نے سی پیک کے ذریعے $46 بلین کے انویسٹمنٹ لیا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے زخم چاڑ رہی. 2018 میں تو ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے, تو اب آپ اپنی یعنی کس میرا خیال حساب پہلے سے میں آپ کی 2 باتوں کا آپ نے 2 دفعہ کوشچن ہاں وہ جال سازی کی بات بھی کا مجھے ایک تو ایفیڈیوٹ کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک بات بالکل ہینڈ آن ہارٹ کہتا ہوں کہ لوگوں کے ووٹ باہر منتقل کیے گئے ہیں, جن کے ویڈیو جو ہیں وہ بھی ٹی وی پہ بھی لوگوں نے دکھائے ہیں کہ ہم 2013 میں یہاں ووٹر تھے, ہمیں باہر منتقل کر دیا گیا جب ہم الیکشن وداؤٹ دیئر کانسنٹ. دوسرا باہر سے ووٹ آئے. جہاں تک جعلی تعلق ہے میرے علم میں یہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قانون پاکستان کا توڑتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. اگر کسی نے ایفیڈیوٹ غلط بنایا ہے تو دیٹ پرسن شوڈ بی. دوسری بات جو آپ نے دی ہے کہ ہر ایک نو منڈا دیں دے, You understand this term? میں بڑی دیر بعد لگا سمجھ آئی کی مطلب ہے ہر ایک نو منڈا دینا. تو وہ میں ایک Promising moon to everybody. اچھا ایک پہلی گل ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب تو جیڑی میری اس وقت مسئلہ بنیا ہے پاکستان وہ یہی ہے کہ میں ہر ایک نو منڈا نہیں دیندا. اگر میں ہر ایک نو منڈا دیندا ہوندا تو میں انپوز منڈا دینے کی بجائے گنچا دے دیتے تو میں پھر اپنا یہاں انپوز بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں آپ سے ایک کرنا چاہتا ہوں, ایک تو الیکشن میں بلیو کرتا ہوں ہونا چاہیے. میری ڈکشنری میں ان اپوز ہونا جو ہے وہ الیکشن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہو تاکہ ہمارے جو ورکر ہیں, ہمارے جو ممبرز ہیں, ان کو موقع ملے. وہ دیکھیں کہ اگر وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کو مجھ سے بہتر کوئی اور منظم کر سکتا ہے, کوئی مجھ سے بہتر اگلا الیکشن جو ہے 2013 کا مجھ سے بہتر کمپین کر سکتا ہے 2018 کا جب بھی الیکشن آئے, تو لوگوں کو جو ہے وہ چوائس ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹیسٹ میں خواتین کو بھی ہونا چاہیے, اس کنٹیسٹ میں دوسرے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے, تاکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو اور جس کو جو ممبر چاہیں اس کو بنا لیں. اب آ جائیں پارٹی کے, میرا خیال ہے جو اس میں تھوڑا ذرا میں اضافہ کر دوں, قطع کلامی معاف, کہ اس وقت ایک پی ٹی آئی میں ریس چل رہی ہے. آپ کے جو مخالفین ہیں آپ ہی پارٹی کے, جی بتائیں جی, وہ دھڑ دھڑ سنا کہ ووٹ بنا رہے ہیں. اچھا مشینہ لگ گیا ڈائریکٹ الیکشن کو بھی سیبوٹاج کرنے کی. دیکھیں جی میری شنید ہے, پتہ نہیں, آئی ہوپ اٹ از رانگ. نظامی صاحب میں حالانکہ یہ بڑی ہیلدی ایکسرسائز ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں یہ بات جو ہے اس موقع سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سپورٹرز ہیں
میں ان کو سختی سے کہا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی جال سازی نمبر 2 کام نہیں کرنا ہے. جو جال سازی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا سپورٹر نہیں ہے, میرا مخالف ہے. اور اسی طریقے سے میں تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں, ہم اگر پاکستان الیکشن کمیشن میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہماری پارٹی میں ہم نے لوگوں نے خود کر لیا اور ہمارے ایکشن نہ ہوا تو اس سے بڑی ہماری پارٹی کی بدنامی ہوگی. لیکن ایک لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن وائبرنٹ ہے, جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ان کو ٹیلی فون ہوں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جو ڈائیورٹ پہ لگا کے کر رہے ہیں, سم میں کر رہے ہیں, وہ سب پکڑے جائیں گے اور ان کو پنشمنٹ جو ہے وہ ہوگی. اس لیے میں اپنے تمام جو پارٹی کے ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں یا الیکشن کرنا چاہتے ہیں ان سے میری یہی پیشنیٹ پلی ہوگی کہ ہم دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا کر دیا گورنمنٹ, یہ تو آپ پہلے ہار چکے ہیں جنگ, اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہار چکا ہے جنگ؟ پہلے ایک بات آ جائیں, اب میرا خیال ہے پہلے پالیسی کی طرف آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی الیکشن جب بھی ہونے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری ہے, اور پاکستان تحریک کا ووٹ بینک پورے ملک میں موجود ہے. اور یہ کسی بھی ملک میں, میرے خیال میں بہت کم ملک ہیں دنیا میں ایسے جہاں پر تھرڈ پارٹی اتنی بڑی اکثریت سے ایمرج ہوئی ہو. تو دوسری اختلافات کی بات ہے, اختلافات بھی جب چھوٹی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہوتے, جب بڑی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں اختلافات ہونا جو ہے وہ نیچرل. اب ہمیں یہ ہمارا جو نیکسٹ مقابلہ ہے, ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کے زور پہ اگلی حکومت کو شکست دے لیں گے, ہم نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہم پیسے میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس بھی بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں. دیکھیں نظامی صاحب پلیز میری بات سنیں, ہم پیسے سے اگر ہم 1 کروڑ لگائیں گے تو وہ 100 کروڑ لگا سکتے ہیں. پہلی بات, ہم پیسے سے وسائل ہیں, پھر وہ وسائل ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, پچھلے 35 سال سے حکومت میں ہیں, یہ نئی پارٹی ہے, ہمارا تو بھائی ایک دفتر بڑی مشکل سے چلاتے ہیں, ہم تو جو دفتر ہے ہمارا, اور آپ تو گھر کے بھیدی ہیں. نہیں میں عرض کرتا ہوں بھائی یہ کہا کرتے تھے سرور صاحب, مجھے کئی دفعہ کہتے تھے کہ بھئی جو 2013 کے الیکشن میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, پی ایم ایل این کے ایڈوائزر تھی اس زمانے میں, اور ٹکٹوں کے معاملے میں, اور جہاں جہاں انہوں نے ان کی بات مانی کی وہاں پی ایم ایل این کے لوگ جیت گئے. صحیح ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہی رول آپ کو ان کے لیے ادا کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے غلام حسین صاحب, مجھے دیکھیں پالیسی کی بات ہونی ہے تو مجھے 3-4 منٹ آپ کو دینے سر پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ 35 سال سے حکمران اس ملک پر قابض ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک جماعت کے حکمران, یہ کہہ رہے نا, ایک یا 2 جماعت, پیپلز پارٹی والے, اور یہ باریاں لیتے ہیں. کوئی ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے, کوئی حل نہیں کر سکے. آپ مثال لے لیں بیروزگاری, زرداری گورنمنٹ سے نون میں بیروزگاری بڑی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کنسنسس کہہ رہے ہیں. ایک بات لگتا ہے ہری بون چل رہا ہے آج کل زرداری. دیکھو میں ایک بات, بیروزگاری بڑی ہے. نمبر 2, یہ کہتے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, ہم جو قرضے ہیں ان کو کم کریں گے. جو زرداری صاحب کے دور میں 82,000 کا مقروض تھا ہر پیدا ہونے والا بچہ, اب 1,12,000 کا مقروض ہے ہر بچہ. تیسری وہ کہتے ہیں کہ بڑی آسان قسطوں میں مل رہے ہیں. دیکھیں دیکھیں نا, یہ میں کہتا ہوں کہ ذرا لیٹس گو ٹو دا فیکٹس. I know. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ 11 لاکھ لوگ جو ہیں اس ملک میں گندا پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے ہیں. 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی یہ حکومت لوگوں کو نہیں دے سکی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اگر ان حکمرانوں کے اپنے بچے گندے سکولوں میں جاتے ہوں, ان کے بے روزگاری ہو, ان کو پینے کا پانی صاف مہیا نہ ہو, ان کے بچے بیمار ہو جائیں تو ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز نہ ہوں, ہسپتالوں میں بیڈ نہ ہو, ہسپتالوں میں آپریشن نہ ہو, تو پھر کیا یہ حکمران جو ہیں پینے کا صاف پانی لوگوں کو دیں گے؟
کیا یہ اچھے سکول دیں گے, کیا یہ اچھے ہسپتال دیں گے, یا اورنج ریل بنائیں گے. اصل پرائرٹیز رانگ ہے. وہ کہتے ہیں ہم غریبوں کے لیے اورنج ٹرین بنا دیں. اس ملک آپ کو میں کیا مروڑ اڑ رہا ہے؟ غربت میں ہم ٹوٹل وہ کہتے ہیں کہ خواص کی مخالفت کر رہے ہیں. غربت میں یہ لاہور لٹریری فیسٹیول کرنے والا کر رہے ہیں. غلام حسین صاحب, پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی ہے, الحمدللہ, آپ کے پاس گھر بھی ہے, بجلی جاتی ہے تو آپ کا جنریٹر آن ہو جاتا ہے. جو لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں اس ملک میں, جو لوگ غربت میں رہ رہے ہیں, ان سے پوچھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر ہفتے کئی لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں. کل میرے پاس ایک باپ اور ماں آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا کہ 12,000 کی یہ تو ضرورت سب ہے. بات ٹھیک ہے, لوگ بچے سکولوں میں امتحان نہیں دے سکتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بل نہیں دے سکتے, چودھری صاحب یہ تو باتیں ٹھیک ہے, لیکن آپ میری بات, آپ بیٹھے سے باتیں کرنی آسان ہے. لوگوں کو جا کے غربت کا حال میں دیکھیں, عرض غربت کرتا ہوں بتائیں یہی لوگوں کو, گندگی جو کہ ہے آپ شہروں میں بتائیے وہ کہ بتائیں. چلے یہاں تو خادم اعلیٰ جو ہے وہ چلے وہ اورنج ٹرین بنا رہے ہیں اور بھی کام کر رہے ہوں کے ساتھ, لیکن آپ کی اپنی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں کون سی دودھ کی نعرے بہ رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں احتساب کو آپ نے, یہاں آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ان کو پکڑے پنجابیوں کو, وہاں ایک اصل پرابلم یہ ہے کہ اس دورہ پیار ہے, نظامی وہاں صاحب, آپ اسپتال والوں کو ڈاکٹروں کو سیک کر دیتے ہیں. نظامی صاحب اصل مسئلہ, وہاں پھر آپ میٹرو ٹرین بنائیں, ٹھیک ہے, یہاں غلط ہے یار, دیکھیں نا خدا, نظامی نہیں, آپ ان کو جواب دینے دینا. کاسٹ تو دیکھ لینا. نظامی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ مڈی دا واٹر کر دیا گیا ہے اس ملک میں. کیا کیا گیا؟ ہر چیز کو برائی بنا دیا گیا, ہر چیز غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ کنفیوز لوگوں کو کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی, لیٹس گو ٹو کے پی کے. 2.5 سال ہوئے ہیں حکومت میں ہوئے, پچھلا کوئی تجربہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس, لیکن وہاں کی جا کے پولیس دیکھ لیں, پوچھیں جا کے لوگوں کو, کیا لوگوں کو انصاف ہوتا ملتا ہے؟ کیا وہاں کی پولیس چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کی سرپرستی کرتی ہے یا ان کو جیلوں میں بھیجتی ہے, ان کو ہتھکڑیاں لگاتی ہے؟ کیا وہاں کی پولیس جو ہے جو بیچارے مدعی ہیں ان کے خلاف جھوٹے پرچے بناتی ہے؟ وہاں پر لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو وہاں پر ڈی پولیٹیسائز کر دیا ہے. کبھی میں نے کسی چینل پہ نہیں دیکھا کہ آپ لوگ کسی کو کہتے ہوئے, یہ برطانیہ میں پاسبل تھا کہ وہاں کا چیف منسٹر, وہاں کا پرائم منسٹر ایک کانسٹیبل کا تبادلہ نہیں کروا سکتا. کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جس کا چیف منسٹر ایک سپاہی کا تبادلہ نہیں کروا سکتا, ایک پٹواری کا تبادلہ نہیں کروا سکتا. یہ تو ایسی چیزیں ہیں, آپ لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے پاکستان میں وہ کر دی ہیں جو یورپ میں ایک پروموٹ کریں ہم اس کو. نہیں, ہم تو کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی. اور دوسرا, یہ جو پچھلا آئے ہیں ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے, اس میں 28 انڈیکیٹرز ہیں گڈ گورننس کے, 18 انڈیکیٹر کے پی کے میں پوزیٹیو ہیں اور پنجاب میں صرف 8 پوزیٹیو. وہ تو سب سے آگے لوکل گورنمنٹ بل, اس میں سب سے آگے سندھ ہے. لوکل گورنمنٹ نا میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک خام خیالی ہے کہ سندھ سے پنجاب جو ہے وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب میں کاٹن جو ہے 40% گروتھ کم ہوئی ہے, سندھ میں بڑی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ سے ہم بیٹر کر رہے ہیں؟ پہلا موقع ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بہتر ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود پہلی دفعہ ہے کہ ہماری کاٹن 13 ملین بیل سے کم ہو کے 10 ملین رہ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کرپٹ جو کمپنیاں ہیں, یہ جو سیڈ کمپنیاں ہیں, اس کرپشن نے اس ملک کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ معاشی جو دہشت گردی ہے, اس کے خلاف اگر حکومت نے اقدامات نہ کیے تو اس ملک میں بہت بڑا جو ہے نقصان ہونے والا ہے. دیکھیں, جس ملک میں آج سے 30 سال پہلے ہم کھال کا پانی پیتے تھے, 40 سال پہلے صاف پانی تھا. اب ہماری جتنی بھی ویسٹ ہے, جو حکمران جو گندگی ہے شہروں کی وہ دریاؤں میں ڈالیں, جتنی انڈسٹری ہے, کیمیکل انڈسٹری ہے, اس کی ساری گندگی, ہسپتالوں کی گندگی دریاؤں میں جائے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. برطانیہ جیسے ملک میں سمندر میں آپ نہیں پھینک سکتے یہ گندگی کو. سمندر میں نہیں پھینک سکتے, کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کر کے سمندر میں ڈالیں. چودھری محمد سرور صاحب, تو پانی ذرا ٹھنڈا پی لو. اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ کو ہم بلائیں گے تو آپ کے مخالفوں کا نقطہ نظر پیش کریں گے جی, تاکہ اپنا
उनका ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत और शहबाज शरीफ की वजारत आला में नून लीग गरीबों के लिए प्रो पीपल प्रो पुअर पॉलिसियाँ लेके आई है, खा वो ऑरेंज ट्रेन है, खा मेट्रो ट्रेन है, खा यानी उनके दूसरे जो मजदूरों के लिए स्कीमें हैं, औरतों के लिए बिल है, काफ़ी चीज़ें उनके दिखा। वो कहते हैं हमने आपके लिए कोई अब ग्राउंड में छोड़ी नहीं जगह, आपका क्या मौक़िफ़ है वो आप बताएं। और मैंने एक आपके आज रहे फॉर चेंज लाइटर साइड पर आपकी पार्टी के लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा आप लोगों का जो रवैया है ना, अगर इमरान खान की ऑनेस्ट क़यादत ना हो और पॉपुलर और एक यानी निडर लीडर ना हो तो आप में से तो किसी से कोई सलाम दुआ ना ले, इन चीज़ों का आप जवाब दें। आपके को 2-3 महीने भी वेलकम बैक जी चौधरी साहब। जी देखें, बात यह है कि लोगों के बुनियादी मसाइल इस मुल्क में क्या है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को मुलाजमतें मिलें, लोग चाहते हैं कि उनकी जो बिल आएँ तो वो पे कर सकें, लोग चाहते हैं कि उनका जब बच्चा बीमार हो जाए तो हस्पतालों में उनका इलाज हो सके, नौकरी उनको मिल जाए। ये बेसिक किसी भी गवर्नमेंट की फ़र्ज़ होता है कि इन चीज़ों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है लोगों को दिया जाए और ये चीज़ें लोगों को फ़राहम की जाए। लेकिन हुकूमत ना तो किसी गरीब की इज़्ज़त माल जान की हिफाजत कर रही है। मुझे बताएं कि सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात जो है, अव्वलीन तरजीह मेरी है लोगों को इंसाफ देना है। क्या इस मुल्क में हम लोगों को इंसाफ देते हैं? गरीब आदमी यहाँ इंसाफ का सोच भी नहीं सकता। कत्ल होता है, उस पर इतने प्रेशर होते हैं कि वो बेचारा 3 महीने के बाद मिन्नत करके चौधरी साहब जो आप बात कह रहे हैं उसमें इस मुल्क की कोर्ट्स ये कह रही हैं कि 90% केसेस जो हैं इंसाफ तो एक है, पुअर प्रोसिक्यूशन की वजह से। देखें जो सोशल सेक्टर पे हमारा एक्सपेंडिचर है शेमफुल है, हेल्थ पे हो, एजुकेशन पे हो, अगरचे कुछ बेहतरी हो रही है लेकिन कोई मैं एक जो बात जब लोग कहते हैं ना बेहतरी हुई है, मैं आपसे ये कहता हूं कि 60s में मैं इस मुल्क में था, 70s में था, जो उस वक्त पुलिस थी वो आज पुलिस पहले से वर्स हुई है। उस वक्त का जो पटवारी था आज पटवारी वर्स हुआ है। उस वक्त में जो फैसिलिटी मौजूद थी उससे आज बदतर हुई हैं। हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, ये हम बात है। नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। मैं एक और तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। आप जो गवर्नर थे तो कभी कभी आप जिमखाना क्लब भी आ जाया करते थे चुप करके, लेकिन आपके जाने के बाद पता लगा कि यार गवर्नरी का तो बड़ा टैका है और बड़ा प्रोटोकॉल है। एक दिन मैंने जिमखाना क्लब में ही देखा रफीक रजवाना साहब को, उनके पास एक काले रंग की मर्सिडीज़ में सवार थे, एतजाज़ साहब को मिलने के लिए वो निकले बाहर, और पीछे मैंने देखा 10-12 गाड़ियों की लाइन और एम्बुलेंस और ये और वो गाड़ी भी कोई 10-12 करोड़ की होगी, कोई बुलेट प्रूफ लेटेस्ट मर्सिडीज़। ये तो एक हुआ। फिर दूसरा मैं एक जनाजे पे गया, वहाँ आपके आए हुए थे अलीम खान साहब, उन्होंने तो हाथ कर दी। इसी तरह की गाड़ी उनके पास थी, काले शीशों वाली लेटेस्ट हाइब्रिड मर्सिडीज। मुलाकात हुई, फिर जब वो बैठे उसमें तो 10-12 लोग थे जिन्होंने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी थी, काले रंग की जैकेटें थी, टोपी थी, नीचे जॉगर्स, और उन्होंने जाहिर है कि वो आर्म्ड थे, और उन्होंने अलीम खान साहब की गाड़ी के साथ जिस तरह अमेरिकन सदर के साथ होता है दौड़ना शुरू कर दिया। तो भाई आप मुझे बताएं यार, ये प्रोटोकॉल अगर पीटीआई के जो पहले क्रिटिसिज्म है कि ये अदालत की बलबूते पे आए हैं, उनका अपोजिशन में ये हाल है, तो हुकूमत में हाल क्या होगा? तो अलीम खान साहब को देखा है कि एक गाड़ी उनके साथ होती है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मैंने तो कभी इतनी ये तो मैंने आंखों से देखा। बहरहाल उस दिन कोई हो, जो मैंने देखा बता दिया आपको, और जो आपके बारे में देखा वो भी बता दिया मैंने आपको। देखें जी, मैं और जो गवर्नर साहब के बारे में देखा जो मौजूद है वो भी मैंने बता दिया। नहीं, पर वो भी शरीफ आदमी है यार, लेकिन शरीफ आपने शरीफ आदमी क्या तो कंट्रीब्यूशन क्या मुझे बताएं, मैं कह रहा क्या हूं, बात हुई? लेकिन ये चौधरी साहब बताया, गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमने लूट मार डाका जरी जो थी खजाने पर वो ख़त्म कर दिया है, हम गरीब की ज़िंदगी में बेहतरी ला रहे हैं। इसका मुझे जवाब दें। मैं एक तो बात यह है कि गरीब की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं हुई है।
دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک سے کرپشن جو ہے وہ ختم تو کیا ہونی ہے، کم بھی نہیں ہوئی ہے. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں، 1% کم ہوئی ہے. چودھری صاحب آخری سوال، کتاب کے اندر کیا آپ کی، ہم نے تو دیکھی نہیں، کہاں ہے وہ کتاب؟ دیکھیں جی کتاب جو ہے انشاءاللہ بہت جلد یہاں منظر عام پر ہی نہیں آپ کی کتاب؟ اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. میں وہاں پر جب گیا تھا برطانیہ میں تو ہاؤس آف کامنس میں نے لانچ کی تھی، اور بڑی میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ وہاں 30-40 ایم پیز، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر، اسپیکر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی لیبر پارٹی، سارے لوگ وہاں پر اس کتاب کی جو میں نے لانچ کوئی چٹکلا تو بتا دیں کتاب کا. بس جی اس میں میری اپنی زندگی کے ارلی ایئرز ان پاکستان ہیں، پارٹیشن ہے، اس کے بعد جو چارٹیبل ورک ہے جیسے وہ باٹل فار گورن اس کو ہم کہتے ہیں. جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو وہاں بھی، یہاں ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے تو وہاں بھی کبھی کبھی ہوتی ہے. 2 نمبر کام ہوتا ہے. یہ بڑا لیکن آپ کے انٹرسٹنگ مخالف جو ہے ہے. پارٹی کے اندر وہ کہتے ہیں آپ کے 2 سال پورے نہیں ہوئے، گورنر ہی چھوڑے، آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. جی میں آپ کو ذرا بڑا اچھا کیا، آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، شفقت کی ہے کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون کو پڑھتا ہے، مجھے خود نہیں پتا تھا. مجھے یہ علم تھا کہ میں پارٹی کا چونکہ الیکشن ہے، پارٹی کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، میں وہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، لیکن میں ایم این اے ایم پی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ میری اپنی سوچ. ہاں کیونکہ عباسی صاحب نے بھی اسی لیے استعفیٰ دیا. نہیں وہ اور وجہ سے میری بات سنیں، یہ ایک دیکھیں یہ اور کنفیوژن کو آپ ایڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنر کا عہدہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ سروسز آف پاکستان میں نہیں آتا. 5 فیصلے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے، جس میں ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ کنسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، سروسز آف پاکستان میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایم این اے ایم پی کا بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں. اور آسانی سے یہ بات اس طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہے کہ گورنر جو تھے کے پی کے فضل حق صاحب، وہ ریزائن کرنے کے بعد 2 مہینے بعد انہوں نے الیکشن لڑا، ان کا کیس کورٹ میں کیا، اور وہاں کی جو پنجاب، نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی کے گورنمنٹ کے وہاں پر بھی جو ججز کا فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. سرور صاحب میری تو کوئی اب یہ بات اب لوگ کرنا بند ہو گئے. میری تو دیکھیں دعا ہے، گورنری تو چھوڑیں جی، اب تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد انشاءاللہ آپ جیتیں گے، پنجاب کی صدارت بھی، اور وزارت پنجاب کی بات کر رہے ہیں، وزارت علیہ جو ہے کا تاج آپ کے. نہیں دیکھیں میں عرض کروں، یہ جو فیصلے ہیں یہ لوگ ویسے ہی کچھ پروپیگنڈا پارٹی کے اندر بھی باہر بھی کرنا ہے. بری بات کیا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم میں عرض کروں یہ پارٹی کے یہ فیصلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں. دیکھیں جب پارٹی کے اندر ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان میں کہاں میں کس کو بہتر سمجھتا ہوں. تو جو بھی مجھے تو اگر لیڈر کہے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. مجھے کہے کہ جی ایک جملے میں آخری میں یہ بتائیں کہ یو اسٹل بلیو کہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے عمران خان کل پرسوں وزیر اعظم بن جائیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ وزارت عظمیٰ اور وزارت علیہ کا تو فیصلہ ہوگا. جو سب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کم ہے، نہیں تو اور بڑی باتیں تھی کرنے والی. ناظرین آپ نے چودھری صاحب کی بڑی فکر انگیز اور معلومات افزا باتیں سنی. انہوں نے بڑے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور بعض جو ان کے بارے میں مسگیونگز تھیں وہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک انہوں نے دور کر دی، مثلا ریاض فتح کے حوالے سے، اپنی ذات کے ریفرنس سے، اور اپنے سیاسی رول کے حوالے سے. اور یقیناً وہ ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ہوا کا تازہ جھونکا جو ہے وہ ثابت ہوں گے. ناظرین ہمارا آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے. خدا حافظ. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.